दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से धड़का था। उसने बमुश्किल अपनी नींद भरी आंखें खोलीं। बुखार की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि आंखों के पपोटे भी दुख रहे थे। पूरी कोशिश के बावजूद वो एकदम उठ ना सकी। उसके पहलू में दाईं तरफ लेटी 3 साला मिन्हा मुसलसल रो रही थी। बाईं तरफ लेटा 4 साला माहिर भी उठ गया था और मुसलसल री री कर रहा था। दरवाज़ा फिर से धड़धड़ाया गया। सारिया, दरवाज़ा खोलो, बाहर निकलो। सहाम की गुस्से से चिंगारती हुई आवाज़ ने उसके हवास झंझोड़े थे। वो एकदम कंबल हटाते हुए बिस्तर से उतरी, मुसलसल रोती हुई मनसा को गोद में उठाया, दरवाजे की तरफ बढ़ी। पूरा बदन बुखार में फुनक रहा था। 2-3 कदम उठाते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। धड़ाम से फर्श पे गिरी। कालीन की वजह से थोड़ी बचत हो गई थी। मिनसा का बाजा और ऊंचा हो गया। बमुश्किल उसने दरवाज़ा खोला। सारिया, ये कोई टाइम है उठने का? पता भी है तुम्हें कि मैंने 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचना होता है। ना कपड़े इस्त्री किए हुए हैं, ना नाश्ता बनाया है। सुहाम एकदम उस पर बरस पड़ा। सारिया ने धीरे से अपनी आंखों में आया पानी साफ किया। माहिर भी री री करता हुआ उसकी टांगों से आके चिपक गया था। सारिया यार, पकड़ो इसे, पता नहीं क्या मसला है इसे। इसका पैम्पर भी चेंज करवा देना और फीडर भी दे देना। कमरा भी समेट देना प्लीज़। इंशरा ने इंतहाई कोफ्त से बिलकती हुई मरवा को उसकी गोद में चढ़ा दिया। मेरे ओवरऑल धोने वाले हैं सारिया, और कपड़े भी वो धो देना, और मेरा डॉक्यूमेंट्स वाला केबिन भी साफ़ कर देना। उसे खोलूं तो एकदम उल्टी कर देता है। 10 दिन हो गए हैं तुम्हें कहते हुए। सुहाम ने उसकी तरफ देखे बगैर एक नया हुक्म सादिर किया। बल्कि मशीन ही लगा लेना सारिया, बच्चों के भी गंदे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। किचन भी देख लेना, रात के बर्तन भी यूं ही पड़े हैं। पानी भी आने वाला होगा। मरवा को नहलाना भी है आज, शाम में से इंजेक्शन लगवाने ले जाना है। इंशरा जल्दी जल्दी ओवरऑल पहन रही थी। जल्दी करो सारिया, तुम्हें पता भी है हम दोनों ने ड्यूटी पे जाना होता है। सुबह ज़रा जल्दी उठ के काम निपटा लिया करो, उसके बाद पूरा दिन सोना ही होता है तुमने। थोड़ी सी जिम्मेदारी पकड़ लो यार, 2 बच्चों की माँ बन गई हो। इंशरा का तो तुम्हें पता ही है, सारा दिन अस्पताल में होती है। मरवा भी तुम्हारी जिम्मेदारी ही है। देखो ज़रा एक नज़र, पूरा घर कूड़े का ढेर बनाया हुआ है तुमने। खुदा जाने तुम सारा दिन करती क्या रहती हो। सुहाम उसकी सारी अगली पिछली अकारत कर रहा था। सारिया ने एक नज़र उसे देखा, यानी वो शादी के 5 साल बाद भी गैर जिम्मेदार ही थी। सुबह से लेके शाम तक उसके 3 बच्चे, उसका घर, उसका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, नहाना धोना, सब कुछ करने के बावजूद वो गैर जिम्मेदार थी। वो दोनों हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सुहाम ने गाड़ी की चाबी उठाई। चलो जल्दी, वो इंशरा को इशारा करते हुए बाहर की तरफ बढ़ा। सारिया को लगा जैसे अभी पूरा घर उसके सर पे आ गिरेगा। मुसलसल रोते हुए 3 बच्चे, गंदा मंदा किचन, हर तरफ फैलावा, मैले कपड़ों का ढेर, और पिछले 4 दिनों से शदीद दुखता हुआ बदन। उसकी एकदम बस हुई। पिछले 5 सालों का एक एक दिन उस पे कह कहे लगा रहा था। सुहाम, पूरी हिम्मत जमा करके उसने सुहाम को आवाज़ दी। वो एकदम रुका, इंशरा भी रुक गई। वो 2 कदम आगे बढ़ी, 1.5 साला मरवा को इंशरा की गोद में दिया, मनसा को सहाम की गोद में चढ़ाया और माहिर को बाजू से पकड़ के उसकी जानिब धकेल दिया। मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, आप यहाँ किसी जिम्मेदार को ले आए। दुपट्टा सर पे ओढ़ के उसने पाँवों में स्लीपर्स डालते हुए धीरे से कहा और बाहर निकल गई। सुहाम और इंशरा हैरान परेशान खड़े रह गए। सारिया, रुको तो, क्या हुआ? एकदम होश में आने पे वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन सारिया सुनी अनसुनी करते हुए बाहर निकलती चली गई। इंशरा ने एक नज़र अपनी गोद में पड़ी मरवा को देखा, फिर सारे घर को, फिर घड़ी को जो पूरे 8 बजा रही थी। या अल्लाह, अब के उसे लगा जैसे पूरा घर उसके सर पे आ गिरेगा। लाओ बुक, 2 टेस्ट लिखवाऊँ। सादिया अपने लिए कुर्सी खींच के वहीं बैठ गई। सारिया ने जल्दी से बायो की किताब उसकी तरफ बढ़ा दी। बस करो अब रट्टा लगाना। सादिया ने मुसलसल रट्टा लगाते सुहाम को टोका। बस 2 मिनट, वो बोला। हो गए 2 मिनट, बंद करो इसे। सादिया ने उसके हाथों से किताब छीन ली। वो बस तिलमिला के रह गया। सादिया ने उसे घूरते हुए टेस्ट लिखवा दिया। मैं आधे घंटे बाद चेक कर लूँगी, खबरदार जो एक दूसरे की तरफ देखा भी तो। उसकी ये वार्निंग सरासर सुहाम के लिए थी। सारिया और इंशरा दोनों सर झुकाते हुए इधर उधर होके बैठ गईं। तुम अपनी कुर्सी उस कोने में लेके जाओ, शाबाश, सादिया ने कहा। क्यों? वो बिलबिला के बोला। क्यों का क्या मतलब? चलो, सादिया ने उसे घिरका। वहाँ लाइट कम है, पहला बहाना। खिड़की खोल लो, हवा आती है, मुझे सर्दी लगती है, दूसरा बहाना। वॉशरूम की लाइट जला लो, उफ़ो इस कदर बदबू आती है वहाँ से, तीसरा बहाना। सहाम शट अप। सादिया की बस हो गई थी।
وہ منہ بناتا ہوا کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ دوسرے سوال پہ ہی اس کی بے چینی شروع ہو گئی۔ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ تو کتاب میں ہی نہیں ہے، یہ تو سلیبس میں تھا ہی نہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے دے دیا، یہ والا تو لمبا ہی بہت ہے، توبہ اتنا مشکل ٹیسٹ۔ پھر جب دال نہ گلی تو چیٹنگ۔ ساری یہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ مسلسل سرگوشیاں کر رہا تھا۔ سعدیہ آپی، سہام مسلسل چیٹنگ کر رہا ہے۔ حالانکہ اس نے انشرا سے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، لیکن انشرا جانتی تھی کہ ساریہ اسے الف سے لے کر یہ تک سارا ٹیسٹ بتا دے گی۔ سہام باہر آ جاؤ میرے پاس، سعدیہ نے اسے آواز دی۔ چڑیل، تم سے پوچھا تھا بھلا؟ سہام تن فن کرتا باہر نکل گیا۔ انشرا اور وہ ازلی دشمنوں کی طرح تھے۔ وہ تینوں آپس میں کزنز تھے۔ انشرا اکلوتی تھی، اس کے ابو دبئی میں کام کرتے تھے، اس کی امی سہام اور ساریہ کی پھپھو تھیں۔ کئی کنال پہ پھیلا ان کا انتہائی شاندار بنگلہ نما گھر تھا، شاندار سی گاڑی تھی اور کئی ایکڑ کی زرعی اراضی بھی تھی۔ ان کے بنگلے کے بالکل ساتھ ان کے دونوں بھائیوں کا مشترکہ گھر تھا۔ سہام کے بابا بڑے تھے، ان کا پورشن نیچے تھا۔ سب سے بڑی سعدیہ، اس سے چھوٹا سہام اور سب سے چھوٹی ہادیہ۔ ان دونوں بھائیوں کا کپڑے کا کاروبار تھا۔ سعدیہ نے بایو میں MSc کی ہوئی تھی۔ اوپر والا پورشن ساریہ کے بابا کا تھا۔ سب سے چھوٹا حاشر تھا۔ ساریہ، سہام اور انشرا تینوں نویں میں تھے اور سعدیہ کے پاس ٹیوشن پڑھتے تھے۔ تائی امی اور چچی دونوں آپس میں بہنیں تھیں، سو روایتی جیٹھانی اور دیورانی والے سیاپے ختم تھے۔ صبح تقریباً 8:30 بجے کا وقت تھا۔ کچن میں گہما گہمی اپنے عروج پہ تھی۔ تائی امی مسلسل ایک کے بعد دوسرا پراٹھا توے سے اتار رہی تھیں اور چچی بھاگ بھاگ کے کچن کے بالکل ساتھ رکھی ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتی جا رہی تھیں۔ تایا ابا اور چچا دونوں دکان پہ جانے کے لیے تیار تھے۔ حاشر نے کالج جانا تھا، ہادیہ کی وین دروازے پہ کھڑی تھی۔ سعدیہ کے دونوں بچے اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے پاگل ہوئی پڑی تھیں۔ فاطمہ چائے بھی لے آؤ، تایا ابا نے آواز لگائی۔ امی میرا پراٹھا بھی بنا دیں، مولی والا۔ حاشر کچن کے دروازے میں استادہ تھا۔ ایک طرف ہٹو، میں اپنے بچوں کے لنچ باکس تیار کروں، سارا دن بھوکے پیاسے کیسے پڑھیں گے؟ سعدیہ اسے ایک طرف کرتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ہاں آپ کے بچے تو خیر سے CSS کی تیاری کر رہے ہیں نا سعدیہ آپی، صبح سے شام تک مسلسل کتابیں چھانٹے ہیں۔ ایک میں ہوں جو پچھلے 10 گھنٹوں سے مولی والے پراٹھے کی فریاد کیے جا رہا ہوں۔ حاشر نے کہا۔ امی پلیز اس بھکڑ کو مولی والا پراٹھا بنا دیں تاکہ یہ جائے یہاں سے۔ سعدیہ نے اسے گھورا۔ تائی امی میرا آملیٹ۔ ہادیہ کندھے پہ بیگ ڈالے دھڑ دھڑ کرتی سیڑھیاں اتری۔ اوہ چلو میرے پیچھے لائن میں لگو۔ حاشر نے اسے بازو سے پکڑ کے کچن میں جانے سے روکا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ چیخی۔ وین والے نے ہارن بجایا۔ تبھی بیرونی دروازہ کھلا۔ سب نے ایک دم دروازے کی طرف دیکھا۔ ساریہ اندر داخل ہوئی تھی، اکیلی۔ ساریہ، میرا بچہ اس وقت؟ خیر تو ہے نا؟ فاطمہ ہر شے چھوڑ چھاڑ اس کی طرف بڑھی۔ تائی امی بھی کچن سے باہر نکل آئیں۔ ساریہ 2 قدم آگے کو آئی۔ ستا ہوا چہرہ، سر سے ڈھلکتا ہوا دوپٹہ، انتہائی پرشکن کپڑے، پیروں میں عام سے سلیپرز۔ ساریہ کیا ہوا بیٹا؟ مراد صاحب ایک دم اس کے قریب آئے۔ ابو، سرگوشی کے سے انداز میں ساریہ کے لبوں سے نکلا تھا، ساتھ ہی پچھلے کئی دنوں کا غبار آنکھوں کے راستے بہہ نکلا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ ان کی آغوش میں جاتی، زوردار چکر آیا اور وہ دھڑام سے وہیں فرش پہ گر گئی۔ ساریہ! فاطمہ اور مراد کے کلیجے پہ ہاتھ پڑا۔ مراد صاحب نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ سعدیہ آپی، ملاحم پوچھ رہا تھا وہ کل سے آ جائے؟ سہام نے وہی رٹ شروع کی۔ کیوں؟ سعدیہ نے اسے گھورا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بایو کافی ویک ہے، وہ الگ سے بایو کی ٹیوشن پڑھنا چاہتا ہے۔ ملاحم اس کا اسکول فرینڈ تھا۔ دیکھو سہام، ابو کی طرف سے اجازت نہیں ہے، سعدیہ نے کہا۔ ان سے میں بات کر لوں گا، آپ اپنا بتائیں، سہام نے کہا۔ تم پہلے ابو سے تو بات کرو، سعدیہ نے جان چھڑوانی چاہی۔ لیکن فرحات صاحب کو منانا تو سہام کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ آخر کو وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، انہیں ماننا ہی پڑا۔ اگلے ہی دن سے ملاحم ان کی کلاس کا چوتھا اسٹوڈنٹ بن گیا۔ دھیرے دھیرے ان چاروں کی چکور بن گئی۔ انشرا اور سہام کا مزاج ایک جیسا تھا، طوفانی، غسیل اور تند۔ ان دونوں کی بس کچھ ہی دیر بنتی تھی، اس کے بعد ٹھشوں فشوں، لیکن بگڑتی بھی بس کچھ ہی دیر تھی، اگلے ہی پل ایک بھی ہو جاتے تھے۔ ساریہ بہت زیادہ دھیمے مزاج کی تھی، بالکل اپنے ابا جیسی، چھاؤں جیسی۔ دھیرے دھیرے وقت سرکا، وہ چاروں سیکنڈ ایئر تک پہنچ گئے۔ سہام اور انشرا دونوں بہت ذہین تھے۔ ساریہ کبھی کبھار مات کھا جاتی تھی، ملاحم کبھی اوپر کبھی نیچے۔ سہام، انشرا اور ملاحم تینوں نے انٹری ٹیسٹ دیا تھا۔
صرف سہام اور انشرا کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہوا۔ ملاحم 2-3 دن ان گھر والوں کا سامنا ہی نہیں کر سکا۔ بڑی مشکل سے سہام اسے کھینچ تان کے لے کے آیا۔ پھر کیا ہوا، کچھ اور کر لینا، سبھی نے حوصلہ دیا، لیکن اس سرما کی دھوپ جیسی لڑکی کا دیا حوصلہ سب سے انمول تھا۔ وہ سردیوں کی ایک شام تھی، سہام اسے اوپر لے آیا تھا، ساریہ چائے لے کے آئی تھی۔ سہام کا موبائل بجا اور وہ اسے کان سے لگا کے نیچے اتر گیا۔ ملاحم سر جھکائے بیٹھا تھا، وہ ٹیرس کی ریلنگ کے قریب ہی بیٹھے تھے۔ نیلے آسمان پہ سفید بادل ٹکڑوں کی شکل میں تیر رہے تھے، ہواؤں کے جھونکے جیسے چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ سورج بڑی جاذبیت سے وہ سارے مناظر دیکھتے ہوئے غروب ہو رہا تھا۔ یہ لو، ساریہ نے کپ اس کی طرف بڑھایا، اس نے چپ چاپ پکڑ لیا۔ تم پتہ کیا کرو ملاحم، وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ ملاحم ہماتن گوش ہوا۔ تمہارا انگلش کا ایکسنٹ بہت اچھا ہے، تم BS انگلش کر لو، پھر CSS کر لینا۔ ملاحم ایک دم ہنس پڑا۔ CSS کرنا کیا اتنا آسان ہے جتنا تم نے کہہ دیا؟ وہ بولا، جب کرو گے تو آسان ہو جائے گا نا۔ وہ سچی تو کہہ رہی تھی۔ ملاحم نے نظر بھر کے اسے دیکھا، وہ اڑتے ہوئے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ تم کیا کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ کیا کروں؟ ساریہ نے اپنا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں رکھا۔ ملاحم کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، میرا انتظار۔ اسے 2 گھنٹوں بعد ہوش آیا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے اسے بخار تھا جو کہ بگڑ کے ٹائیفائڈ بن چکا تھا۔ ہسپتال والوں نے اسے داخل کر لیا تھا۔ فرحات صاحب نے ہسپتال پہنچتے ہی سہام کو کال کی۔ کیا کہا ہے تم نے ساریہ کو؟ وہ فون پہ ہی اس پہ برس پڑے۔ ابو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ بوکھلا گیا۔ کہاں ہو؟ گھر پہ ہوں، چھٹی کی ہے آج۔ اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ کتنا بیزار تھا۔ وہ بچی ہسپتال کے بیڈ تک پہنچ گئی ہے سہام، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کچھ نہیں کیا، فرحات صاحب نے کہا۔ ساریہ ہسپتال میں ہے؟ سہام کو یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے تعصب سے کال کاٹ دی۔ دوپہر کے قریب سمیہ کو سہام کی کال آئی۔ امی، ساریہ گھر آ گئی؟ ہسپتال جانے کی تو ایک اس کی ہمت نہیں پڑی، دوسرے بچے اسے ہلنے بھی نہیں دے رہے تھے۔ نہیں، شام کو ڈسچارج ہوگی، سمیہ نے کہا۔ بچے آپ کے پاس چھوڑ دوں؟ اس کی بس ہو گئی تھی۔ سہام تو نے آخر کیا کیا ہے؟ وہ بولی۔ امی میں نے کچھ نہیں کیا، وہ جھلا گیا۔ دوپہر تک انشرا کی بھی بس ہو گئی۔ سہام خدا کا واسطہ میں پاگل ہو جاؤں گی، پلیز یا تو مجھے امی کی طرف جانے دو یا ان دونوں کو ماموں لوگوں کی طرف چھوڑ آؤ۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ بچے سنبھالنا کہاں آسان ہوتا ہے، اب ایک رو پڑا، اب دوسرا، اب ایک کو پوٹی آ گئی، اب دوسرے نے سوسو کر لیا، اب تیسرے نے دودھ نکال دیا، اب پہلے کو بھوک لگ گئی، اب دوسرے کو نیند آ گئی، اب تیسرے نے پیمپر بھر دیا، اب پہلا سو کے اٹھ گیا، اس نے رو کے دوسرے کو بھی جگا دیا۔ اف توبہ۔ دن کے 2 بج رہے تھے جب سہام منسا اور ماہر کو سعدیہ کے پاس چھوڑ کے ہسپتال پہنچا۔ انشرا اپنی امی کی طرف چلی گئی۔ ساریہ کو ہوش آ گیا تھا۔ سہام کی شکل دیکھتے ہی اس نے آنکھیں بند کر لی۔ شام تک وہ ڈسچارج ہو گئی تھی۔ سہام اس سے کوئی بھی بات کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ رات کے کھانے کے بعد اس کی پیشی ہو گئی فرحات صاحب کے کمرے میں۔ فرحات، سمیہ، فاطمہ اور مراد۔ 5 سال ہو گئے ہیں تمہاری اور ساریہ کی شادی کو۔ ان 5 سالوں میں روٹ کے میکے آنا تو درکنار، اس نے کبھی کال پہ بھی اپنا کوئی دکھڑا نہیں رویا، کبھی تمہاری کوئی شکایت نہیں کی۔ 3 سالوں سے وہ انشرا کے ساتھ رہ رہی ہے، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی کچھ نہیں کہا، کبھی آج تک وہ ناراض ہو کے یہاں نہیں آئی۔ پھر اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ دونوں بچے چھوڑ کے تنہا یہاں چلی آئی، وہ بھی 103 بخار کے ساتھ۔ فرحات صاحب کہتے چلے گئے، ابو قسم سے مجھے نہیں پتا کہ اسے کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اسے بخار تھا۔ آج صبح وہ دیر سے اٹھی تھی تو مجھے بس تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا بس، لیکن خدا کی قسم میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، بس اتنا کہا تھا کہ جلدی اٹھ جایا کرو، اور وہ ایک دم سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئی، سہام نے کہا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ فرحات صاحب کو بھی اپنے خون پہ اتنا مان تو تھا کہ اس نے ساریہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا ہوگا، گالی نہیں دی ہوگی۔ آپ اسی سے پوچھ لیں کہ کیا ہوا ہے۔ سہام کا ایڈمیشن لاہور میں ہوا، انشرا ملتان چلی گئی۔ ساریہ نے ملاحم کے ساتھ ہی پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ ملاحم نے اسے یونیورسٹی کے گیٹ پہ دیکھا۔ ساریہ، وہ بس مسکرائے جا رہا تھا نہیں بلا وجہ۔ تم بھی BS انگلش ہی کر لیتی، اس نے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ میرا ایکسنٹ تمہارے جیسا نہیں ہے، میری کلاس کے 80 اسٹوڈنٹس میں سے کسی کا بھی ایکسنٹ میرے جیسا نہیں ہے۔ مجھے انگلش اچھی بھی نہیں لگتی نا، میں ساتھ ہوں گا تب بھی اچھی نہیں لگے گی، وہ یوں ہی بڑے مبہم سے انداز میں اظہار کر جاتا تھا۔ ساریہ خاموش رہ گئی۔ 1 ہفتے بعد وہ اس کی کلاس میں تھی۔ تھینک یو ساریہ مراد، وہ خوش تھا، بے انتہا خوش۔
अब अगर मैं फ़ेल हो गई तो? वो बस उसके चेहरे से नज़रें चुरा गई। तो फिर तो मलाहिम साद के होने का तो जवाज़ ही ख़त्म हो गया ना। उसे घर आए 2 दिन हो गए थे। इस दौरान किसी भी घर वाले ने उससे कोई बात नहीं की थी। समिया और फातिमा की अच्छी खासी मिन्नत समाजत करके सुहाम दोनों बच्चे वहाँ छोड़ गया था। कई बार उसने सारिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन बेसूद। वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। वो बेचारा 2 दिन से छुट्टी पे था। तीसरे दिन मजबूरन हॉस्पिटल चला गया। इंशरा मुस्तकिल अपनी अम्मी की तरफ थी। जाहिर है 1.5 साल बच्ची को वो अब हस्पताल साथ तो नहीं लेके जा सकती थी। ताहिरा बेगम से भी बस 2 दिन ही गुजरे। तीसरे दिन वो उसे उठाए भाइयों के घर आ गई। ए सारिया, इधर आ मेरा बच्चा, पकड़ इसे, मेरे तो होश गुम कर दिए हैं इस बच्ची ने। उन्हें सारिया किचन के दरवाजे में खड़ी नजर आई। वो चुपचाप कान लपेट के इधर उधर हो गई। सादिया ने आगे बढ़ के उसे पकड़ा। ए फातिमा, हुआ क्या है इसे? क्यों शौहर से लड़के आ गई? उनका सांस फूला हुआ था। खुदा जाने फुफ्फो, अब शौहर से लड़ी है या सौतन से। सादिया की ज़ुबान तो वैसे भी ज़रा तुरश और तिरछी ही थी। लो, इंशरा भला क्यों लड़ेगी उससे? सारा दिन तो बेचारी अस्पताल में जलील होती है। इसी ने कुछ कहा होगा। ज़रा बुला तो उसे, मैं पूछूं। वो वहीं बैठ गई। रहने दें ताहिरा आपा, वो तो हमें भी कुछ नहीं बता रही, समिया ने कहा। यह कोई तरीका तो ना हुआ? किसी चीज़ की कोई कमी है क्या उसे? माशाअल्लाह डॉक्टर है उसका शौहर। खुदा ने बेटा भी दिया, बेटी से भी नवाजा। पूरे घर की मलिका है, ऐश करती है। ताहिरा बेगम शुरू हो चुकी थी। समिया ने बिल्कुल ही कान लपेट लिए। कुछ देर बाद वो मरवा को वहीं छोड़ के वापस चली गई। समिया के लिए तो वो उतनी ही काबिल मोहब्बत थी जितने माहिर और मिनसा। उन्होंने भी दोबारा उसे ताहिरा की तरफ नहीं भेजा। रात 8 बजे इंशरा ड्यूटी से वापस आई तो मुलाजिमा को भेज के मरवा को वापस बुला लिया। वो 1.5 साल बच्ची भी पूरा दिन माँ के लम्स को तरस जाती थी। सुहाम रात को भी नहीं आया, उसकी डबल शिफ्ट थी। रात के खाने के बाद मुराद ने सारिया को अपने कमरे में बुलाया। फरहाद और समिया भी वहीं थे। यहाँ बैठो सारिया बेटे, उन्होंने अपने बराबर में जगह बनाई। वो चुपचाप बैठ गई। क्या हुआ है बेटे? उन्होंने पूछा। सुहाम से झगड़ा हुआ है? नहीं। इंशरा से कोई तू मैं हुई है? नहीं। बच्चों की वजह से कोई मसला बना है? नहीं। मुराद साहब पूछते गए, वो नहीं नहीं कहती चली गई। फिर इस तरह तनहा क्यों चली आई? वो थक के बोले, सुहाम ने मुझे गैर जिम्मेदार कहा। सादिया की डेट फिक्स हो गई थी। घर में शादी के हंगामे जाग उठे। इंशरा 3 छुट्टियां लेके आई थी। सुहाम मेहंदी वाले दिन भी क्लासेस लेके आया था। धीरे धीरे सभी हॉल के लिए निकल गए। हस्बे आदत सारिया मोहतरमा हर एक की मदद करने में खुद को भुलाए हुए थी। सबके कपड़े इस्त्री किए, जूते पॉलिश किए, परफ्यूम, कंगा, जराबे, बास्केट्स। हादिया मैडम तो अपने कपड़े उठा के दुल्हन के साथ पार्लर चली गई। बिल्कुल आखिर में रह जाने वाले चंद एक लोगों में वो सबसे आखिरी थी। घर से हॉल तक का आखिरी चक्कर था। मुराद साहब गाड़ी लेके आए थे। मलाहिम उनके पीछे ही अंदर दाखिल हुआ था। चलो भाई जल्दी करो, कौन कौन रह गया है? मुराद साहब ने आवाज़ लगाई। सारिया ऊपर है, फातिमा ने उनके पास से गुजरते हुए कहा। सारिया, उन्होंने उसे आवाज़ दी। बस आ गई अब्बू। वो 2 सीढ़ियाँ एक साथ फैलांग रही थी। जब मलाहिम ने नज़र उठा के उसे देखा, स्याह बाल इधर उधर लहरा रहे थे, कलाइयों में चूड़ियाँ खनक रही थीं। दोनों हाथों से अपना गोल्डन घेरेदार शरारा ज़रा सा ऊपर किए वो नीचे उतरी। मलाहिम की दुनिया दरहम बरहम हुई। न जाने वो वाकई इस कदर हसीन थी कि उस समय ने उसे इतना हसीन बना दिया था। चलें अब्बू? वो फूली सांसों के साथ उसके पास आके खड़ी हुई। जल्दी चलो। मुराद साहब बाहर निकले, बाकी सब उनके पीछे। मेरे साथ जाना प्लीज़। वो खुशबुओं का एक झोंका बन के उसके करीब से गुजरी तो मलाहिम ने धीरे से उसके कानों में सरगोशी की। उस चांद चेहरे पे एकदम शफक की सुर्खियाँ फैली थीं। वो नामहसूस से अंदाज में सबसे पीछे रह गई। गाड़ी भर गई, वो रह गई। अंकल अगर आप बुरा ना महसूस करें तो सारिया को मैं ले आता हूँ, वो बड़े सुभाव से बोला। मोटरसाइकिल पर कैसे लाओगे? मुराद साहब हिचकिचाए। नहीं नहीं अंकल, मैं किसी दोस्त से कह देता हूँ, गाड़ी दे जाएगा, हम बस आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं, मलाहिम ने कहा। चलो ठीक है। मुराद साहब मुतमईन होकर गाड़ी निकाल के ले गए। मलाहिम ने उसी वक्त किसी को कॉल करके गाड़ी लाने का कह दिया। सारिया ने नज़र भर के उसे देखा। ग्रे 3 पीस में मलबूस, वो वजाहत का शाहकार ही लग रहा था। मलाहिम ने कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए उसे देखा। सारिया उसे ही देख रही थी। मलाहिम धीरे से मुस्कुराया। वो सुर्ख होकर नज़रें चुरा के दरवाजे से पीछे को हट गई। मलाहिम ने सेल जेब में डालते हुए उसकी पुश्त को देखा। वो 2 कदम चल के लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठ गई।
ملاحم اس کے قریب ترین درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ تھینک یو ساریہ، وہ دھیرے سے بولا۔ کس بات کے لیے؟ وہ بولی۔ تم میری ہر بات مان لیتی ہو۔ وہ مسکرایا۔ ساریہ نے دھیمے سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ ساریہ مراد آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، کرسی گھسیٹی اور عین اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ساریہ کے گھٹنے اس کے گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ ملاحم نے بڑے حق سے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ ساریہ جھجک گئی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے اپنا مہندی سے سجا ملائم سا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ ملاحم کی چاروں انگلیاں اسے مقید کر گئی۔ ساریہ، وہ اس کے چہرے کو حفظ کر رہا تھا۔ ساریہ نے بمشکل نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ آج سے، ابھی سے، ملاحم سعد صرف تمہارا ہے، ہمیشہ تمہارا رہے گا، ہمیشہ تم سے محبت کرے گا۔ میں کوئی شاعر نہیں ہوں ساریہ، مجھے حرف جوڑنے نہیں آتے۔ میں کوئی موسیقار بھی نہیں ہوں، سو تمہارے لیے دھنیں تخلیق نہیں کر سکتا۔ میں کوئی مصور بھی نہیں ہوں، ورنہ تمہیں رنگ رنگ بکھیر دیتا۔ میں ایک انتہائی نکما سا انسان ہوں۔ میں بس محبت کر سکتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ سہام اور انشرا کی زندگی بے حد مشکل ہو گئی تھی۔ ان کے آبائی گھر سے ہاسپٹل کا راستہ تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا، جو صبح صبح ٹریفک رش کی وجہ سے گھنٹے پہ محیط ہو جاتا تھا۔ اسی مصیبت کی وجہ سے سہام نے ہاسپٹل کے بالکل قریب گھر لیا تھا۔ اب جب سے ساریہ واپس آئی تھی، ان دونوں کی سفر نے ہی مت مار رکھی تھی۔ ظاہر ہے وہ اور انشرا کسی تیسرے بندے کے بنا الگ نہیں رہ سکتے تھے۔ مروہ کو کون دیکھتا؟ کھانا کون پکاتا؟ سہام نے ایک ایک کی منت کر لی کہ جب تک ساریہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تب تک کوئی ان دونوں کے ساتھ چل کے رہے۔ طاہرہ کی تو صاف نہ تھی۔ سعدیہ کے اپنے 2 بچے تھے، اس کا شوہر انگلینڈ ہوتا تھا، سال بعد آتا تھا تو وہ سسرال جاتی تھی۔ فاطمہ جاتی تو پچھلوں کو کون دیکھتا؟ سمیہ ویسے بلڈ پریشر کی مریض تھی، ہادیہ کی یونیورسٹی۔ ایک ہفتے میں ہی سہام کے چھکے چھوٹ گئے۔ اس رات وہ نائٹ شفٹ کر کے صبح 8 بجے فارغ ہوا، پورے 2 گھنٹے بعد گھر پہنچا اور بنا اوور آل اتارے ساریہ کے کمرے میں جا گھسا۔ وہ منسا کو گود میں لیے فیڈر پلا رہی تھی۔ اگر تم چاہتی ہو نا کہ میں سب کے سامنے تمہارے پاؤں پکڑ کے تم سے معافی مانگوں تو خدا کی قسم میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز ساریہ مجھ پہ رحم کرو۔ قیامت تو جب آنی ہے سو آنی ہے۔ میرے لیے یہ گزرا 1 ہفتہ قیامت تھا، خدا کے لیے بس کر دو۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، معاف کر دو۔ تمہیں میرا غیر ذمہ دار کہنا برا لگانا، اس کے لیے 1000 دفعہ سوری۔ آئندہ نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ وہ ہاتھ جوڑے کہتا چلا گیا۔ ایک لمحے کو ساریہ کے دل پہ ہاتھ پڑا۔ سہام ہاتھ نہ جوڑیں پلیز۔ وہ منہ پھیر گئی۔ ساریہ میری جان، گھر چلو پلیز۔ سہام اس کے قریب آ کے اس کا بازو پکڑنے لگا۔ میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ یہ 1 ہفتہ جو تمہارے بغیر گزرا، یہ میں جانتا ہوں کہ کیسے گزرا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے ساریہ، پلیز۔ وہ کہے جا رہا تھا۔ ساریہ نے دھیرے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ آپ کو میری ضرورت کیوں ہے سہام؟ اس نے پوچھا۔ کیونکہ میں اور انشرا اکیلے مینج نہیں۔ ساریہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ سعدیہ اور فاطمہ کھلے دروازے میں کھڑی تھیں۔ آپ اور انشرا؟ سہام، آپ اور انشرا، بس بات ختم۔ آپ کو ساریہ نامی ایک بیوی کی ضرورت نہیں ہے سہام، آپ کو ساریہ نامی ایک خدمت گار کی ضرورت ہے، بس۔ آپ دونوں کماتے ہیں، اچھی اجرت پاتے ہیں، ایک ملازمہ رکھ لیں۔ مجھ پہ شرط لگا لیں کہ اگر اس کے بعد آپ کو ساریہ مراد کا نام بھی یاد رہ جائے تو۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ پانی کی بوتل خالی تھی۔ سر جھٹک کے وہ باہر نکلی۔ سیڑھیاں اتر کے نیچے آئی تو سمیہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس جاگ گئی۔ وہ دھیرے سے دروازے سے آن لگی۔ سمیہ اور فرحاد کے علاوہ سہام بھی اندر ہی تھا۔ سہام، یہ تیرا 4تھا سال ہے، اگلے سال تو فارغ ہو جائے گا۔ اسی سال ساریہ کا BS بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ہم دونوں سوچ رہے تھے کہ ساریہ کا BS ہوتے ہی اگر تیری اور ساریہ کی منگنی، اندر بیٹھے سہام اور باہر کھڑی ساریہ پر ایک ساتھ بجلی کڑکی تھی۔ ابو کیا مطلب؟ وہ اچھل پڑا۔ فرحاد صاحب ایک دم خاموش ہو گئے۔ ابو، ساریہ بہت اچھی لڑکی ہے لیکن مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ میں نے اس کے بارے میں کبھی اس نہج پہ نہیں سوچا۔ مجھے اپنے پروفیشن کی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جو کل کو میرے ساتھ میرے برابر میں کھڑی ہو۔ سہام کہتا چلا گیا۔ سمیہ نے فرحاد کی طرف دیکھا۔ اول تو ابھی رک جائیں، ابھی MBBS مکمل ہو لینے دیں، اگر نہیں تو پھپھو سے بات کر لیں،
مجھے انشرا سے شادی کرنی ہے۔ اس نے فیصلہ سنا دیا۔ باہر کھڑی ساریہ کی جان میں جان آئی۔ اب طاہرہ سے کون بات کرے گا؟ سمیہ کے طوطے اڑ گئے۔ فرحات صاحب کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ آپ اور ابو؟ وہ کلاسز لے کر نکلی تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے حاشر لینے آتا تھا۔ یونیورسٹی گارڈن تک چلو گی؟ ملاحم کی آواز پہ وہ پلٹی۔ دیر ہو رہی ہے، اس نے کہا۔ میں چھوڑاؤں گا۔ ساریہ ہچکچا گئی۔ بائک پہ نہیں بیٹھنا تو گاڑی میں چھوڑاؤں گا۔ وہ اس کی ہر ہچکچاہٹ سمجھ لیتا تھا۔ ساریہ نے کال کر کے حاشر کو منع کر دیا۔ چلو، وہ بیگ کندھے پہ ڈالتے ہوئے بولی۔ ملاحم کی آنکھوں کی جگمگ ہی نرالی تھی۔ 15-20 منٹ وہ اسے اپنے پہلو میں لیے چلتا رہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ آسمان پہ لالیاں بکھر رہی تھیں۔ وہ دونوں دو طرفہ درختوں کی کتاروں کے درمیان بنی روش پہ چل رہے تھے۔ ہوا کا جھونکا آتا تو پتے دور تک بکھر جاتے۔ چڑیوں کی چوں چوں کسی بیک گراؤنڈ میوزک کا کام دے رہی تھی۔ ملاحم، رات ہونے والی ہے۔ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ ملاحم پلٹا۔ چلو گھر چلیں، وہ بولی تو ملاحم دھیرے سے مسکرایا۔ کاش کہ تمہارے ساتھ گزرے ہوئے لمحے واپس لانے کا کوئی منتر ہوتا۔ ساریہ نے سر جھکا لیا۔ ملاحم نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک گلاب کا پھول نکالا اور 2 قدم اس کے قریب ہو کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سالگرہ مبارک ہو ساریہ مراد۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ ساریہ نے بڑے جذب سے مسکراتے ہوئے گلاب پکڑ لیا۔ تھینک یو۔ چلو تمہیں چھوڑاؤں، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھا کے بولا، جسے ساریہ نے ایک ہلکی سی جھجک کے بعد تھام لیا۔ ملاحم، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ انشرا مجھ سے زیادہ حسین ہے۔ ہماری کلاس میں بہت ساری لڑکیاں مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ تمہارے سوشل سرکل میں کئی لڑکیاں مجھ سے زیادہ کانفیڈنٹ اور شارپ ہوں گی، لیکن تمہیں مجھی سے محبت کیوں ہوئی؟ اس نے پوچھا۔ ملاحم ہنس دیا۔ میں بس اتنا پوچھوں گا کہ سہام مجھ سے زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ ہے، ڈاکٹر ہے، پھر تمہارا کزن ہے، تو پھر تمہیں مجھی سے کیوں محبت ہوئی؟ ملاحم نے کہا۔ میں نے کب کہا کہ میں تم سے محبت؟ ساریہ ایک دم بولتے بولتے رکی۔ ملاحم اپنی انتہائی روشن آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں کرتی؟ اس نے پوچھا۔ یونیورسٹی کا گیٹ آ گیا تھا، گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ بولو ساریہ، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ وہ مجسم سوال بنا کھڑا تھا۔ صرف آج نہیں، صرف ابھی نہیں، میں ساری زندگی تم سے محبت کروں گی ملاحم۔ اس دن طاہرہ بیگم انشرا کو ساتھ لے کے آئی تھیں۔ مشکل وقت میں گدھے کو بھی باپ بنا لیا کرتے ہیں کمعقل لڑکی۔ چل اس سے معافی مانگ، وہ تو نعمت ہے تیرے لیے انشرا۔ دیکھ کیسے تتر بتر ہو گئے ہو تم لوگ اس کے بغیر۔ ارے ملازمہ یا آیا، تیری بچی کو ویسے تھوڑی نہ سنبھالیں گے جیسے وہ سنبھال رہی ہے۔ اچھی بھلی وہ سب کچھ کرے جا رہی تھی، نہ جانے کیا کہہ دیا تم دونوں نے اسے۔ چل چل کے اس سے معافی مانگ لے۔ وہ اسے زبردستی کھینچ لائیں۔ ساریہ ٹی وی لاؤنج میں تھی۔ ساریہ، بچے یہ دیکھ، میں اسے لے آئی، یہ معافی مانگے گی تجھ سے۔ طاہرہ بیگم پھولی پھولی سانسوں سے بولی۔ پھوپھو پلیز، مجھ سے کوئی معافی نہ مانگے۔ وہ اٹھنے لگی تھی جب انشرا نے اسے روکا۔ دیکھو ساریہ، قسم سے میں نے آج تک یہی کوشش کی ہے کہ میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں تمہارا احسان مانتی ہوں یار، مجھے پتہ ہے تم اپنے 2 بچوں کے ساتھ مروہ کو کتنی مشکل سے مینیج کرتی ہوگی۔ پلیز ساریہ، آئی ایم سوری، جانے انجانے میں میری جو بھی بات بری لگی ہے اس کے لیے سوری۔ انشرا اتنی بری بھی نہیں تھی۔ یہ سچ تھا کہ گزرے سالوں میں اس کا اور ساریہ کا ایک بھی جھگڑا نہیں ہوا تھا، لیکن کچھ تو تھا جو ساریہ پتھر ہو گئی تھی۔ انشرا پلیز، جب تم نے کچھ کہا نہیں ہے تو معافی کس چیز کی؟ وہ بولی۔ ارے ساریہ اب بس کر دے، چھوڑ دے ضد، طاہرہ بیگم نے کہا۔ پھوپھو مجھے بس اتنا بتا دیں کہ اگر آج آپ کی بیٹی کی کوئی سوتن نہ ہوتی تو یہ اکیلی کیسے مینیج کرتی؟ ساریہ تڑک گئی۔ طاہرہ بیگم بول نہ سکی۔ چلو تم بتاؤ، ایک لمحے کے لیے فرض کرو کہ میں تم دونوں کے بیچ میں ہوں ہی نہیں، بس تم، سہام اور مروہ، پھر کیا کرتی تم؟ کسے اپنے ساتھ رکھتی؟ ساریہ کہتی چلی گئی۔ انشرا فوراً سے بول نہ سکی۔ سعدیہ اور فاطمہ دونوں چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ انشرا، میں اگر پچھلے 3 سالوں سے اپنی سوتن اور اس کی بچی کو مینیج کر رہی ہوں تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بے وقوف ہوں۔ وہ ذرا سا رکی۔ خدا تم دونوں میاں بیوی کی زندگیاں آسان کرے، بس اتنا کر سکتی ہوں میں تمہارے لیے۔ طاہرہ بیگم سے بات کرنا کون سا آسان تھا۔ سمیہ اور فرحات دونوں گئے۔ انشرا گھر آئی ہوئی تھی۔ آپا، ہم سہام کے لیے انشرا کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ فرحات صاحب نے مدعا بیان کر دیا۔
کچن میں چائے بناتی انشرا کا دل زور سے اچھلا، کھلکھلایا بھی تھا، خوش بھی ہوا تھا۔ ارے اتنی جلدی کیا پڑی ہے تم دونوں کو؟ اس لڑکے کو کچھ بن تو جانے دو، طاہرہ بیگم نے کہا۔ یہ آخری سال ہے اس کا آپا، بس اب ہاؤس جاب کرے گا، ڈاکٹر تو بن گیا ہے ماشاءاللہ، فرحات نے کہا۔ کماتا تو نہیں ہے نا ابھی، طاہرہ نے کہا۔ نوکریاں کون سا پلیٹ میں رکھ کے ملتی ہیں آپا، ادھر ادھر کوشش کرے گا، ہاتھ پاؤں مارے گا تو مل جائے گی، تب تک پرائیویٹ کلینک کر لے گا، فرحات کہتے چلے گئے۔ اور بیوی کو کہاں سے کھلائے گا، اس کے خرچے کہاں سے پورے کرے گا؟ سمیہ کی بس ہو گئی۔ خدا کا خوف کریں آپا، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے انشرا کے منہ میں نوالا تب جائے گا جب سہام کمائے گا۔ اللہ خیر رکھے، جہاں سب کھا رہے ہیں انشرا بھی کھائے گی، جیسا سب پہن رہے ہیں ویسا انشرا بھی پہنے گی، سمیہ نے کہا۔ اچھا، میں انشرا کے ابو سے بات کر کے پھر بتاؤں گی۔ انہوں نے ناک پہ سے مکھی اڑائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے رہ گئے۔ گھر آتے ہی سہام ان کے پیچھے پڑ گیا۔ کیا کہا پھپھو نے؟ وہ محترمہ تو یوں کر رہی ہیں جیسے ان کی بیٹی یہاں آ کے بھوکی مر جائے گی۔ توبہ توبہ، سگے بھائی کی زبان پہ بھروسہ نہیں ہے اسے۔ بندہ اس سے پوچھے کہ ابھی تک سارے فیصلے بھی تم نے انشرا کے ابو سے پوچھ کے کیے ہوں گے۔ سمیہ ستی پڑی تھیں۔ سہام چپ ہو گیا۔ وقت گواہ ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی 6 بار طاہرہ بیگم کے گھر گئے۔ سہام کی ہاؤس جاب شروع ہو کے ختم بھی ہو گئی، انشرا بھی ہاؤس جاب کر کے آ گئی، لیکن بڑی بی نے ہاتھ تک نہ پکڑایا۔ ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی اعتراض۔ سہام بھی ضد ڈال کے بیٹھ گیا۔ سہام ایسے دال نہیں گلے گی، انشرا کو قائل کر، اسے کہہ کے اپنی اماں کو منائے، اسی کی سنیں گی وہ۔ سعدیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن انشرا تو پہلے سے قائل تھی۔ کیا کمی تھی بھلا سہام میں؟ بالکل پرفیکٹ تھا۔ چلو ان دونوں کے بیچ کوئی دھواں دھار محبت نہ سہی، لیکن پسندیدگی تو تھی۔ ویسے بھی اس گھر میں انشرا سب کی فیوریٹ تھی۔ انشرا نے ٹھان ہی لی، امی مجھے سہام سے شادی کرنی ہے۔ وہ اس دن دونوں بچوں کے کپڑے خریدنے مارکیٹ آئی تھی، فاطمہ بھی ساتھ تھی۔ مال میں داخل ہوتے ہی فاطمہ تو گروسری سیکشن کی طرف چلی گئیں اور وہ بوتیک کی طرف آ گئی۔ اچانک مال کے دروازے پہ شور سا مچا، گارڈز میں کھلبلی مچ گئی۔ کیا ہوا بھائی؟ وہ پریشان سی ہو کے باہر نکلی۔ کچھ نہیں باجی، اے سی صاحب وزٹ پہ ہیں، دکاندار نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک بلیک گاڑی مال کے دروازے پہ رکتے دیکھی۔ فرنٹ سیٹ سے گارڈ نیچے اترا، بیک ڈور کھولا، اے سی صاحب نفیس تشریف لائے۔ ساریہ ایک لمحے کے لیے جامد رہ گئی۔ وہ لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دائیں ہاتھ میں اس نے ایک 3 سالہ بچے کی انگلی تھام رکھی تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا وہ اس کے قریب سے گزرا۔ آواز دو، دل نے کہا۔ آواز نہ دینا، 5 سال بیت گئے ہیں، اسے تم یاد بھی نہیں ہوگی، دماغ نے کہا۔ ساریہ آواز دو، دل مچلے جا رہا تھا۔ مت دینا، وہ سنے گا ہی نہیں، جلدی آواز دو، دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا۔ وہ اس کے پاس سے گزر کے 2 قدم آگے بڑھا۔ ملاحم ساتھ، اس نے آواز دی اور وہ بالکل 5 سال پہلے کی طرح ایک دم رک گیا۔ پلٹنے میں چند ثانیے لگے۔ آنکھوں میں وہ چمک ابھری کہ سورج حیران، لبوں پہ وہ مسکان پھیلی کہ غنچے حیران، چہرہ جیسے کوسے قضا ہو گیا۔ ساریہ؟ وہ چھت پر تھی، کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آسمان پہ قبضہ کرتے ہوئے گہرے سیاہ بادل دیکھ رہی تھی۔ گھٹائیں چڑھتی آ رہی تھیں، ہواؤں کے جھونکے جھکڑ بنتے جا رہے تھے۔ ساریہ نیچے آ جا، فاطمہ نے آواز لگائی۔ ملاحم سہام سے ملنے آیا تھا، واپسی کے لیے جانے لگا تو اس کا پوچھ لیا۔ BS ختم ہونے کے بعد ملاقاتیں شاذ و نادر ہی ہوتی تھیں۔ ساریہ کہاں ہے آنٹی؟ اوپر ہے، 10 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ نیچے آ جا۔ فاطمہ چیزیں سمیٹ رہی تھیں۔ میں مل لوں اس سے؟ ہاں اسے نیچے ہی لے آنا، فاطمہ نے کہا۔ سر ہلاتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ دنیا و مافیا سے بے خبر کرسی کی پشت پہ سر رکھے، ٹانگیں سامنے میز پہ دھرے، آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ ملاحم نے دھیرے سے دیوار سے ٹیک لگائی۔ اسے یوں دیکھنا کتنا خوبصورت تھا۔ وہ اسے گھنٹوں یوں کھڑے ہوئے دیکھ سکتا تھا، پہروں یوں ہی ایستادہ رہ سکتا تھا۔ چپ چاپ دیوار کے ساتھ کھڑا وہ اسے دیکھتا رہا۔ بوندیں گری تھیں، اس نے ایک دم آنکھیں کھولیں، اسے سامنے دیکھ کے چونکی اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ تم کب آئے؟ اس نے ادھر ادھر لہراتا ہوا دوپٹہ قابو کیا۔ تم نے آنکھیں کیوں کھولی؟ کمال کا جواب تھا۔ ساریہ جھینک گئی۔ میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، تم سے ملنے آیا تھا، ملاحم نے کہا۔ اس نے CSS کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ساریہ نے سر جھکا لیا۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں چلتی؟
دونوں مل کے CSS کرتے ہیں، ملاحم نے کہا۔ ملاحم، میں تمہارے کہنے پہ آنکھیں بند کر کے کسی آتش فشاں میں کود سکتی ہوں، لیکن پلیز میں CSS نہیں کر سکتی، تمہارے کہنے پہ بھی نہیں۔ ساریہ کے اس انداز پہ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ چلو تم PPSC دے دینا، تمہاری پرسنالٹی کو ایک انگریزی معلم بننا بہت سوٹ کرے گا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ ساریہ نے بھی مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس نے MPhil میں داخلہ لے لیا تھا۔ ساریہ، میں سوچ رہا تھا کہ جانے سے پہلے اگر ہم دونوں کی انگیجمنٹ ہو جاتی تو۔ وہ ذرا سا رکا۔ ساریہ ہلکا سا سرخ ہوئی۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ بولی۔ یار، مجھے سہام کی طرف سے شک رہتا ہے، وہ تمہارا کزن ہے، ڈیشنگ بھی ہے، ڈاکٹر ہے، تمہارے ابو کہیں تمہیں اس کے حوالے نہ کر دیں۔ اس لمحے ملاحم کے لہجے میں واقعی ایک انسیکیور عاشق بول رہا تھا۔ ساریہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ اچھا، تو ملاحم سعد کو رقابت محسوس ہو رہی ہے؟ وہ بولی۔ نہیں یار، بس اندیشہ ہے۔ مجھیم کیا؟ تمہارے اس اندیشے کی میں ضمانت دیتی ہوں، سہام میری طرف نہیں آئے گا، اس کی نظریں کہیں اور ہی ہیں۔ وہ بولی۔ ملاحم پہلے تو ٹھٹکا، پھر سمجھ گیا اور دھیرے سے سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیا۔ چکر لگایا کرو گے؟ ساریہ نے کچھ دیر بعد پوچھا۔ میرا دل رہتا ہے یہاں، کیسے نہیں آؤں گا؟ وہ 2 قدم اس کی طرف آیا۔ ساریہ کے بال دوپٹے سے نکل کے ادھر ادھر لہرانے لگے تھے، بوندیں تواتر سے گرنے لگی تھیں۔ وہ اس کے سبھی چہرے پہ گرتی بوندوں کو دیکھتا رہ گیا۔ ایک پھول تھا، گلابی پھول، اس پہ قطرے تھے، شفاف قطرے۔ بے خود ہو کے وہ اس کی طرف بڑھا۔ ساریہ کے لب کپ کپ آئے، بے اختیار وہ پیچھے دیوار سے لگ گئی۔ ملاحم نے وہ فاصلہ 2 قدموں میں ختم کیا۔ وہ گلابی پھول عین اس کی نظروں کے سامنے تھا، اس کی انگلیوں کی دسترس میں تھا۔ دھیرے سے اپنی انگلی سے اس نے ساریہ کے چہرے پہ اڑتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ ساریہ کے گال سرخ ہوئے تھے، گلابی پھول سرخ پڑتا جا رہا تھا۔ ملاحم نے انگلی سے اس کے کان کی لو سے گال تک کا سفر طے کیا، پھر ساریہ کی تھوڑی تک پہنچی۔ ساریہ کا چہرہ جھکتا جا رہا تھا۔ ملاحم نے اپنا دوسرا ہاتھ دیوار پہ ٹکایا، دھیرے سے اس کے چہرے پہ جھکا۔ بچھاڑ تیز ہوئی، ہوا کا جھونکا آیا۔ ملاحم کی انگلی نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سرخ گلاب، بوندوں سے دھلا، نکھرا، سہما سا، شرمایا سا، گھبرایا سا۔ آئی لو یو مائی ہارٹ۔ وہ دونوں بچے سلا چکی تھی جب سعدیہ اس کے کمرے میں آئی۔ میری بھی سننی ہے یا نہیں؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی کب نہیں سنی سعدیہ آپی؟ وہ بیڈ سے اتر آئی۔ آؤ باہر چلتے ہیں۔ سعدیہ اسے لے کے باہر لان میں آ گئی۔ ساریہ کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ساریہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، گزرے ہر پل میں بھی تھی اور آنے والے ہر ایک لمحے میں بھی ہوں۔ تم مجھے اتنی ہی عزیز ہو جتنی ہادیہ، شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ میری اتنی نہیں سنتی جتنی تم سنتی ہو۔ نہ میں یہ پوچھوں گی کہ کیا ہوا، اور نہ یہ کہ کیسے ہوا، بس یہ کہ اب کیا کرو گی؟ سعدیہ نے کہا۔ آپ یہ سوال مجھ سے بہت جلدی نہیں پوچھ رہی سعدیہ آپی، ساریہ نے کہا۔ 15 دن ہو گئے ہیں، میں اپنے 5 سالوں کا زیاں صرف 15 دنوں میں کیسے بھول جاؤں؟ وہ بولی۔ کون سا زیاں؟ سعدیہ نے پوچھا۔ میری زندگی کا، میرے دل کا، میری خوشیوں کا، میرے جذبات کا، میرے صبر کا، اور شاید میری محبت کا۔ آخر میں اس کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ تمہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ملا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بس ایک شوہر ملا، تقریباً 2 ماہ کے لیے بس۔ وہ 2 ماہ کافی خوشنما ہے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ ان کے صدقے پورے 5 سال بھول جاؤں، ساریہ نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساریہ مراد اس بار اپنا وہ ظرف اونچا نہیں کرے گی جو وہ ہر بار سر جھکا کے کرتی ہے؟ سعدیہ نے ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، اس بار نہیں۔ اس دن وہ گھر آیا تھا، سبھی اسے دیکھ کے بہت خوش تھے۔ ہائے اللہ، میرا اسٹوڈنٹ CSS آفیسر بن گیا۔ سعدیہ کی خوشی دیدنی تھی۔ ملاحم بس مسکرا کے رہ گیا۔ ساریہ اس کی آمد سے انجان نہیں تھی، لیکن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ سعدیہ ہی چائے لے کے آئی۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ سمیہ نے پوچھا۔ وہ بچہ بالکل اس کے ساتھ چپک کے بیٹھا تھا۔ ہاں جی، ملاحم نے کپ اٹھا لیا۔ اور اس کی ماں؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ ماہین کی پیدائش پر اقرا کی ڈیتھ ہو گئی تھی آنٹی، وہ دھیرے سے بولا۔ سمیہ کو حقیقتاً دکھ ہوا۔ تو دوسری شادی کر لیتے، اتنا چھوٹا بچہ تو پالنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، فاطمہ نے کہا۔ بس آنٹی دل نہیں مانا، میں خود ہی ماہین کی ماں اور باپ دونوں بن گیا۔ وہ دھیرے سے ہنسا تھا۔ فاطمہ چپ کر گئی۔
اب یہاں ڈیوٹی ہے؟ سعدیہ نے پوچھا۔ جی 10 دن پہلے پوسٹنگ ہوئی ہے۔ ابو کی ڈیتھ کے بعد گھر بالکل ہی بند ہو گیا تھا، اسے صاف کروایا ہے، فرنیچر سیٹ کروایا ہے، بس اب تو امید ہے کہ 2-3 سال یہیں رہوں گا، وہ کہتا چلا گیا۔ ماہر اور منسا باہر لان میں کھیل رہے تھے۔ سعدیہ ماہن کو بھی گود میں اٹھا کے ان کے پاس چھوڑے آئی۔ ساریہ کہاں ہے آنٹی؟ اس نے چائے ختم کر کے پوچھ ہی لیا۔ اوپر اپنے کمرے میں ہے، فاطمہ نے کہا۔ میں مل لوں اس سے؟ وہ ہچکچایا۔ ہاں بیٹا جاؤ، فاطمہ نے کہا۔ وہ دھیرے سے سر ہلا کے اوپر آ گیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہی تھا۔ ملاحم نے ہلکی سی دستک دی۔ آ جاؤ، ساریہ کی آواز پہ وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کے چونک گئی، اٹھنے لگی تو اس نے روک دیا۔ بیٹھی رہو۔ وہ خود کرسی کھینچ کے اس کے بیڈ کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کیسی ہو ساریہ؟ ٹھیک ہوں۔ وہ یہ نہ پوچھ سکی کہ تم کیسے ہو۔ یقین کرو مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں ہوئی جتنی پرسوں تمہاری پکار سن کے ہوئی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شہر مجھے واپسی کا اس قدر نایاب تحفہ دے گا، وہ کہتا چلا گیا۔ ساریہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ سہام سے ملاقات ہوئی تھی پرسوں، اس نے بتایا کہ انشرا بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ سر جھکائے انگلی سے بیڈ کی چادر کھرچتی رہی۔ میں تو کافی حیران ہوا تھا سن کے۔ کب آئی واپسی وہ دبئی سے؟ اس نے پوچھا۔ 2 ماہ بعد ہی آ گئی تھی۔ ساریہ کا حلق خشک ہوا تھا، سر مزید جھک گیا تھا۔ کیا؟ ملاحم کا چہرہ دیکھنے لائق تھا، لیکن اس کی امی نے تو اسے… ساریہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ملاحم وہ دونوں ہمیشہ سے ہر جگہ ساتھ رہے ہیں، اسکول، کالج، ٹیوشن، کریئر، ہاسپٹل، گھر، کمرہ اور بستر۔ ساریہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے۔ ملاحم حق تک اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک تو ویسے ہی ان دنوں ساریہ کی ذہنی حالت انتہائی نازک تھی، اوپر سے ملاحم کی آمد نے جیسے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ ساریہ… ملاحم ہر چیز سے بے پرواہ ہو کے کرسی سے اٹھا اور ساریہ کی گود میں دھرے اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ پوری کوشش کے باوجود وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پائی۔ آنسو ٹوٹ کے گرے، گالوں پہ سے ہوتے ہوئے ملاحم کے ہاتھ کی پشت پہ آ گرے۔ وہ تڑپ کیا تھا۔ اصل تحفہ تو یہ تھا شہر واپسی کا، وہ محبت جسے وہ 5 سال پہلے مسکراتے ہوئے الوداع کہہ کے گیا تھا۔ آج اس کی واپسی پہ آنسوؤں سے رو رہی تھی، اور شاید جب سے وہ گیا تھا تب سے رو رہی تھی۔ سہام نے انشرا سے شادی کر لی تھی، ساریہ کے کپکپاتے ہوئے لبوں سے نکلا۔ ملاحم چند لمحے یوں ہی اس کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ دھرے بیٹھا رہا۔ دکھ شاید سہام کی دوسری شادی کرنے کا نہیں تھا، بلکہ اس نے بہت نرمی سے اپنی انگلی کی پوروں سے ساریہ کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس نے انشرا سے شادی کر لی تمہارے ہوتے ہوئے؟ آخر کار انشرا کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ دبئی میں بیٹھے اس کے والد نے تو کب کا گرین سگنل دے دیا تھا، بس طاہرہ بیگم ہی نخرے کیے جا رہی تھیں۔ جس دن انہوں نے ہاں کی، سمیہ، فاطمہ، فرحاد اور مراد اسی دن جا کے شادی کی تاریخ لے آئے۔ سمیہ قطعی سہام اور انشرا کی منگنی کے حق میں نہیں تھی۔ بھائی صاف بات ہے، مجھے تو آپا کی زبان پہ ذرا سا بھی اعتبار نہیں ہے۔ منگنی بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے بھلا؟ ان کا کیا بھروسہ کہ کل وزیر اعظم کا رشتہ آ جائے اور وہ فٹ سے منگنی توڑ دیں۔ میں تو ڈائریکٹ شادی کروں گی۔ وہ اٹل تھیں۔ اس پہ بھی طاہرہ بیگم اور سمیہ میں ایک زوردار جنگ ہوئی۔ اے لو، ایک ہی ایک میری بیٹی ہے، اب میں اس کی بھی منگنی نہ کروں؟ میں تو دھوم دھام سے منگنی کروں گی اور پھر پورے 1 سال بعد شادی کروں گی، طاہرہ بیگم نے کہا۔ میں تو آپ کو 1 دن کی مہلت نہ دوں آپا، آپ 1 سال کی بات کر رہی ہیں، سمیہ نے کہا۔ وہ تو میں ہوئی کہ علمان الحفیظ فرحاد صاحب کو آتے ہی پڑی۔ طے یہ ہوا کہ فی الحال منگنی ہو جائے اور اگلے ہی مہینے شادی۔ مقصد دونوں خواتین کو شانت کروانا تھا۔ منگنی کا فنکشن ظاہر ہے اکٹھا ہی تھا۔ فرحاد صاحب نے ہال بک کروا لیا تھا۔ منگنی سے 1 دن پہلے اسے ملاحم کی کال آئی۔ تم آؤ گے کل؟ اس نے پوچھا۔ اسے گئے 4 ماہ ہو گئے تھے۔ شدت سے دل کر رہا تھا اسے دیکھنے کو۔ یقین کرو اتنا ٹف شیڈیول ہے، میری تو نیند بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے واپس آ جاؤں۔ ملاحم واقعی عاجز آیا پڑا تھا۔ ساریہ چپ سی ہو گئی۔ ہے کدھر گئی؟ وہ سمجھا شاید سگنلز کو کچھ ہوا ہے۔ ملاحم تم 1 دن کے لیے بھی نہیں آ سکتے؟ اس کے لہجے میں شاید سب کچھ ہی سمو گیا تھا۔ ملاحم کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔
جس دن سے اس نے ساریہ کے سامنے اپنی محبت کا اقرار کیا تھا، تب سے لے کر آج تک پہلی بار اسے ساریہ کے لہجے میں اتنی بے قراری محسوس ہوئی تھی۔ کیسے آؤں میری جان، وقت نہیں ہے۔ اس کے دل نے شدت سے اسے شرارت پہ اکسایا، حالانکہ اس کا بس چلتا تو اسی لمحے اڑ کے ساریہ کے روبرو ہو جاتا۔ چلو ٹھیک ہے، انتہائی مدھم سی آواز میں کہہ کے ساریہ نے کال کاٹ دی، اور ملاحم سعد نامی وہ انتہائی با وفا عاشق اسی رات سب کچھ چھوڑ چھاڑ لاہور واپس آ گیا۔ اگلے دن سہام کی منگنی تھی۔ بڑی بے دلی سے ساریہ نے کپڑے بدلے تھے، بڑی بے توجہی سے تیار ہوئی تھی۔ 11 بجے تک سب ہال پہنچ گئے۔ انشرا نے گولڈن اور پرپل امتزاج کی میکسی پہنی ہوئی تھی، ساتھ گولڈن میک اپ اور جیولری۔ سہام نے نیوی بلو 3 پیس پہن رکھا تھا، صحیح معنوں میں چاند ستارے کی جوڑی تھی۔ طاہرہ بیگم انشرا کی بلائیں اتار اتار کے ہلکان ہو رہی تھیں۔ فاطمہ اور سمیہ انتہائی بیزاری سے ان کے ڈرامے دیکھ رہی تھیں۔ سعدیہ کا 1.5 سال کا بیٹا تھا، وہ اس کے پیچھے بھاگ بھاگ کے بے حال تھیں۔ ہادیہ اور حاشر کے فوٹو شوٹس اور سیلفی سیشنز عروج پہ تھے۔ وہ کچھ دیر تو انشرا کے پاس بیٹھی رہی، پھر اسٹیج سے اتر آئی، کرسی کھینچ کے اس پہ بیٹھی اور سر کرسی کی پشت سے لگا لیا۔ اس کا رخ آدھا پونا سا اسٹیج کی طرف اور تھوڑا تھوڑا بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ انشرا اور سہام ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ تصویریں لے رہا تھا جب وہ ہال میں داخل ہوا۔ انتہائی بےتابی سے ادھر ادھر نظریں گھماتا ہوا وہ اسے ہی کھوج رہا تھا۔ کھوجتے کھوجتے ایک دم رکا۔ وائٹ کلر کی فیری فراک کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ کندھے پہ ڈالے، لائٹ سا میک اپ کیے، لبوں پہ پنک لپسٹک سجائے، وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ لمبے سیاہ بال پشت پر سے ہوتے ہوئے نیچے لٹک رہے تھے۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے ٹکایا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں فون تھا۔ ملاحم کے لبوں کو مسکراہٹ چھو گئی۔ ساریہ کا سوگوار سا حسن اس کے دل میں اترتا چلا گیا۔ وہ اس لمحے اتنی اداس تھی تو کیوں، صرف اس کے لیے۔ دھیرے سے وہ اس کی پشت کی طرف سے اس کی طرف بڑھا اور انتہائی نرمی سے اپنا ایک ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھ دیا۔ لمحہ بھر کے لیے ساریہ کی سانس رکی تھی، دل کی دھڑکن ایک دم خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ بس چند پل وہ ایک دم تڑپ کے اٹھی اور وہ عین اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ فون 3 پیس میں ملبوس اسے دیکھتا ہوا، دھیمے دھیمے مسکراتا ہوا سیدھا اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ تم مجھے یاد کر رہی تھی نا؟ وہ اس کی طرف بڑھا۔ نہ جانے کیوں ساریہ کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، حالانکہ اس لمحے اس کی انتہائی خوبصورت آنکھیں سورج کی چمک کو بھی مات دے رہی تھیں۔ اس کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ بہار رتوں کے جھونکوں سے زیادہ پرلطف تھی، اور اس کے گالوں پہ پھیلتی سرخی گلابوں کی سرخیوں سے زیادہ سرخ تھی۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ وقت نہیں ہے، اس نے نظریں چراتے ہوئے شکوہ کیا۔ میرا وقت اگر تمہارے لیے نہیں تو پھر بھاڑ میں گیا ساریہ مراد، وہ بولا۔ ساریہ نے مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔ بتایا کیوں نہیں کیا گیا؟ وہ خوش تھی، بے انتہا خوش تھی۔ اگر بتا دیتا تو اس لمحے تمہارے چہرے پہ اپنی محبت کے یہ 1000 رنگ کیسے دیکھتا، ملاحم نے کہا۔ ساریہ جھینپ سی گئی۔ سہام نے ملاحم کی طرف ہاتھ ہلا کے آواز دی۔ وہ ایک نظر ساریہ کو دیکھتا ہوا اسٹیج کی طرف بڑھا۔ سنو ملاحم، ساریہ نے دھیرے سے پکارا۔ وہ ایک دم رک گیا۔ آئی لو یو۔ ساریہ کو واپس آئے 1 ماہ ہو چلا تھا۔ اسے تقریباً سبھی نے سمجھایا، ماں باپ نے، ساس سسر نے، سعدیہ نے۔ طاہرہ تو روز ہی اس کی برین واشنگ کر کے جاتی تھیں، البتہ انشرا اس کے بعد نہیں آئی۔ سہام نے شروع میں بہت کوششیں کی، لیکن پھر جیسے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ طاہرہ بیگم کی طرف رکنا انشرا اور سہام دونوں کو بہت مہنگا پڑتا تھا۔ مجبور ہو کے انہوں نے ایک باورچن اور ایک ملازمہ کا بندوبست کیا۔ سمیہ کی انتہائی منت سماجت کر کے سہام انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ ظاہر ہے وہ 1.5 سالہ بچی ملازمہ کے رحم و کرم پہ نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ 10-15 دن بعد ہادیہ کے سیمسٹر ایگزامز ختم ہوئے تو وہ بھی سمیہ کے ساتھ چلی گئی، یعنی جیسے تیسے زندگی گزر ہی رہی تھی۔ پورا گھر حیران تھا کہ بڑی سے بڑی بات پہ سمجھوتا کر لینے والی ساریہ مراد کو آخر ہو کیا گیا تھا۔ وہ جو سوتن جیسا دکھ جھیل گئی تھی، وہ آخر شوہر کا غیر ذمہ دار کہہ دینا کیوں برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس بار وہ واقعی چٹان بن گئی تھی۔ یوں ہی 1 مہینہ اور گزر گیا۔ اس دن بھی وہ اپنے کمرے میں تھی جب حاشر اسے بلانے آیا۔ ساریہ آپی، آپ کو ابو بلا رہے ہیں۔ وہ ٹھٹک گئی۔ کون کون ہے وہاں؟ اس نے پوچھا۔ سہام بھائی آئے ہوئے ہیں، حاشر کہہ کے پلٹ گیا۔ وہ ایک لمبی سانس بھر کے اٹھی۔ مراد صاحب کے کمرے میں سعدیہ سمیت سبھی جمع تھے۔ بیٹھو ساریہ، مراد صاحب نے سعدیہ کے پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ ایک نظر سہام کے پریشان سے چہرے پہ ڈال کے
چپ چاپ سعدیہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ساریہ دیکھو بیٹے، یہ مت سمجھنا کہ ہم تم پہ کوئی زور زبردستی کر رہے ہیں۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں لیکن پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ یہ گھر تمہارا میکہ بھی ہے، سسرال بھی ہے، جب تک دل کرے یہاں رہو، لیکن بیٹے شوہر سے ناراض ہو کے نہیں۔ اگر سہام نے تمہیں برا بھلا کہا ہے تو تمہاری اس درجہ ناراضگی جائز ہے۔ اگر گالی دی ہے تو بے شک تم اس کی شکل بھی مت دیکھو، اگر ہاتھ اٹھایا ہے تو اس کے منہ پہ تھوک دینا حق ہے تمہارا، لیکن اگر صرف اس کے غیر ذمہ دار کہہ دینے کی وجہ سے تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئی ہو تو یہ غلط ہے۔ بیٹا وہ شوہر ہے تمہارا، تمہارے بچوں کا باپ ہے، صبح سے شام تک ہاسپٹل میں خوار ہوتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے لیے۔ اگر کبھی غصے میں آ کر اس نے تمہیں غیر ذمہ دار کہہ بھی دیا تو اگنور کر دو ساریہ، اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ مراد صاحب کہتے چلے گئے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا۔ پھر کیا ہوا جو سہام نے مجھے غیر ذمہ دار کہہ دیا؟ شوہر تو بیویوں کو اس سے بھی زیادہ کہہ جاتے ہیں۔ یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے نا؟ اور یہ بھی کون سا اتنی بڑی بات تھی بابا کہ مجھے 4 دن سے بخار تھا، اور یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ گھر میں 2 ڈاکٹرز ہوتے ہوئے میرے پاس میڈیسن نہیں تھی، کیونکہ وہ دونوں سارا دن میری خاطر ہاسپٹل میں ذلیل ہوتے ہیں اور شام کو گھر واپس آ کے مجھے چیک اپ کروانے کا وقت نہیں ہوتا ان کے پاس۔ 4 دن سے میں اس بخار کے ساتھ صبح 5 بجے اٹھ کے رات کو 11 بجے سو رہی تھی۔ وہ بڑی بات نہیں تھی بابا، لیکن اگر میں ایک دن اپنی طبیعت خرابی کی وجہ سے صبح جلدی نہیں اٹھ سکی تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ کہتی چلی گئی، زیادہ نہیں بابا، بس سہام سے اتنا پوچھ لیں، کیا انہیں پتہ تھا کہ مجھے 4 دن سے بخار تھا؟ ساریہ نے کہا تو مراد صاحب نے فوراً سہام کی طرف دیکھا۔ چاچو اس نے بتایا ہی نہیں تھا کہ… سہام دھیرے سے بولا لیکن ساریہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں میں نے نہیں بتایا، میں کیوں بتاؤں کہ مجھے بخار ہے؟ آپ میرے شوہر ہیں سہام، آپ کو کیوں نہیں پتا کہ میری بیوی 4 دن سے بخار میں پھنک رہی ہے؟ انشرا آپ کو کتنی بار بول کے بتاتی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اور جانتے ہیں میں نے کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ گاڑی دروازے سے نکالتے ہوئے سرسری سا کہہ جائیں گے کہ لاؤنج کی دراز میں پیناڈول پڑی ہے، کھا لینا۔ بس پچھلے 5 سالوں سے میں ہر بار وہاں سے پیناڈول ہی اٹھا کے کھاتی ہوں۔ ایک دن کا بخار بگڑ کے ہفتوں پہ محیط ہو جاتا ہے۔ کون سا یہ بڑی بات ہے کہ نہ جانے کتنی بار میرا بخار بگڑ کے ٹائیفائڈ بنا ہے۔ جب یہ کہہ دوں کہ چیک اپ کروا لائیں تو میں یہ سنتی ہوں کہ یار میں خود ڈاکٹر ہوں، ہاسپٹل جانے کی کیا ضرورت ہے، صبح میں خود میڈیسن لا دوں گا۔ 5 سالوں میں وہ صبح کتنی بار آئی ہے سہام؟ میں خود ہی ڈھیٹ بن کے ٹھیک ہو جاتی ہوں۔ چلے مان لیا آپ مصروف ہوتے ہیں، لیکن بقول آپ کے میں تو سارا دن فارغ ہوتی ہوں۔ اس کے باوجود میں کسی پرائیویٹ کلینک پہ چیک اپ کروانے نہیں جا سکتی، کیونکہ 3 بچے سنبھالنے ہوتے ہیں میں نے۔ آپ کے لیے یہ کہہ دینا بڑی بات نہیں تھی سہام کہ میں آپ دونوں کو ہاسپٹل بھیج کے سارا دن فارغ ہی ہوتی ہوں، لیکن میرے لیے یہ بڑی بات ہے۔ اس کمرے میں آپ کی ماں بھی بیٹھی ہے، پوچھیں ان سے، کیا تایا ابا کے دکان پہ جانے کے بعد وہ لمبی تان کے سو جایا کرتی ہیں؟ سعدیہ آپی، آپ اور ہادیہ خود بخود ہی پل کے جوان ہو گئے تھے، پوچھیں سعدیہ آپی سے۔ حسن بھائی تو باہر ہوتے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے تو بہت مزے کیے ہوں گے، ان کے دونوں بچے بھی بس اللہ نے پال دیے ہیں نا۔ وہ کہتی چلی گئی۔ سہام چپ تھا۔ بابا بڑی بات یہ تھی کہ اس روز 5 سالوں میں ایک دن سہام کو ناشتہ نہیں ملا۔ بڑی بات یہ تھی کہ اس دن 5 سالوں میں پہلی بار انشرا کو ناشتہ بنانا پڑا۔ لیکن یہ بڑی بات نہیں تھی کہ ان 5 سالوں میں ان دونوں میاں بیوی کے لیے ٹائم پہ ناشتہ بنانے کے باوجود میں غیر ذمہ دار ہوں۔ وہ کہتی چلی گئی۔ اچھا آئی ایم سوری ساریہ، مجھے غصہ آ گیا تھا، دیر ہو رہی تھی، مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، سہام نے کہا۔ مجھے آئندہ سے کوئی سروکار نہیں ہے سہام، ماضی میں جو کچھ ہو چکا میرے لیے وہی بہت ہے، ساریہ نے کہا۔ ایسا کیا ہو گیا ماضی میں تمہارے ساتھ؟ سہام کی آواز تیز ہوئی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ نے انشرا سے شادی کر لی۔ وہ شاید اپنی پوری زندگی میں اتنا اونچا نہیں بولی تھی، ساتھ ہی گالوں پہ آنسو لڑک آئے تھے۔ ابھی 2 ماہ نہیں ہوئے تھے میری اور آپ کی شادی کو، اور آپ میرے اوپر سوتن لے آئے تھے، سوتن بھی وہ جو آپ کی محبت تھی۔ وہ بولی تو سہام چپ رہ گیا۔ آخر کیوں کوئی میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا؟ سہام، انشرا اور مروہ مکمل فیملی ہے، میں اور میرے 2 بچے ان کی فیملی میں کہیں فٹ نہیں ہوتے۔ سہام آپ خدا کی قسم اٹھا کے کہیں کہ آج آپ کو میری ضرورت ایک بیوی کی حیثیت سے ہے، کہیں۔ وہ بولی۔ سہام بول نہ سکا، سبھی خاموش تھے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو صرف میری ضرورت ایک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے ہے،
बीवी तो पहले से है आपके पास, हर तरह से आपके मयार पे पूरी उतरती है, आपके कदम से कदम मिला के चलती है, आपके साथ खड़ी हुई अच्छी लगती है। कसम खा के कहें, इन गुजरे 2 माह में आपको एक बार भी मेरी कमी महसूस हुई है एक बीवी की हैसियत से? उसने पूछा। सारिया यार मेरी बात, लेकिन सारिया ने उसकी बात काट दी। नहीं, मैंने पूरी ज़िंदगी हमेशा दूसरों की सुनी है सुहाम, लेकिन अब नहीं। मैंने 5 साल एक अनचाहे वजूद के तौर पे गुजारे हैं, अब और नहीं। मेरी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, आपके घर को मेरी ज़रूरत है, और आई एम सॉरी, मैं अपनी बाकी की पूरी ज़िंदगी एक सोफिस्टिकेटेड मेड के तौर पे नहीं गुजार सकती। अगर बाबा को ये लगता है कि मैं और मेरे 2 बच्चे इन पे बोझ हैं तो इट्स ओके, आई एम एमफिल इन इंग्लिश। मैं अपनी आने वाली ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूँगी। वो कहती चली गई। फातिमा की आंखें भर आईं। मुराद साहब ने उसके सर पे हाथ रखा। मुझे उस घर में वापस नहीं जाना, दैट्स इट।